इनकी जो लफाजी जंग है, नूरा कुश्ती है, कोई कहता है ड्रामेबाजी है, चिड़िया घर भी है और उसमें 2 पिंजरे खाली हैं, मुफ्त टिकट भी लगा सकता हूँ। किसको पिंजरे में रखना चाहते हैं? फैसल वगैरह जब छोटे थे तो उन पिंजरों में होते थे। डी खान देरवाल लोग जो है ना मुकम्मल फारे हो गए हैं। पूरे मुल्क में अली अमीन गंडापुर का नाम चलता है और वो समझते हैं कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार। बिलावल साहब ने जिस तरह वहाँ पे बूट पॉलिश की मिसाल कायम की है असम्बली में, जिसका हमें अफसोस है। कलाशनकोव के बट वो पब्लिक प्रॉपर्टी है सर, जो गाड़ियों में मार रहे हैं। कि पीके वाले बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं जो पंजाब जाके जलसे अटेंड करते हैं। ये अली अमीन पैदल ही को 20 किलोमीटर चल के आई। ना उधर स्टेज पर पहुंचेंगे ना तकरीरों की बात आई। डीजे साउंड बंद कर देता है, लाइट कट ऑफ हो जाती है। पुलिस अपने इख्तियार में नहीं है। 12 MNA इन्होंने अगवा करके उठाए हुए थे। PTI अपनी फौज से मोहब्बत करती है। बुग़्ज़ PTI में काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान आपको सरप्राइज ना कर दें आगे जाके। PTI उसको ज़रूर अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। तो मौलाना फजल रहमान की खामोशी मायने खेज है, खुश आइंदे क्या समझते हैं? जब वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं कि मेरा यहूदी एजेंट कहने का जो मकसद था वो गलत था। यमीन खान की जो अल्फाज थे, मरियम मैं आ रहा हूँ, मुझे वही बातें करनी है जो लोग सुनना चाहते हैं। आए ना, मैं आपको डी खान में जलसा करके देता हूँ, ढोल तमाशों की बातें मैं करता हूँ और फिर देखें लोग तालियां कैसे मारते हैं। फिर आए ना, मैं आपको अता तारड़ और हनीफ अब्बासी की बातें और ख्वाजा आसिफ की सुनाता हूँ। इन्होंने रिजाइन दिया था, इक़्तिदार में था सूबा खैबर पख्तूनख्वा, और आज जो मेरा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हुआ। वही परवेज़ खटक आज इमरान खान को छोड़कर चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबैर शाहीन। आज प्रोग्राम मुलाकात में हमारे साथ जो मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन की असम्बली हैं MNA दावर कुंडी साहब। सर, आपको खुश आमदीद भी कहते हैं कि आपने कीमती वक्त से हमें टाइम निकाला, और जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के सियासी, तो बड़े हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, जिस आपको मालूम है, अगर सियासत के हवाले से बात की जाए, इस वक्त मुल्क या शहर इक़्तिदार की बात हो, पंजाब की हो, KPK की हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की बात आती है, वहाँ अगर हम KPK के अंदर आते हैं तो वहाँ आपको नज़र आएगा जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी साहब, और जो हमारे वज़ीर हैं अली अमीन खान गंडापुर, इनकी जो लफाजी जंग है या जो गोलाबारी होती है, उससे भी जो हमारे DI खान के लोग, क्योंकि ताल्लुक़ दोनों का DI खान से है, वो काफ़ी परेशान होते हैं। कोई कहता है नूरा कुश्ती है, कोई कहता है ड्रामेबाजी है। बहरहाल पूछते हैं हम जो दावर खान गुंडी साहब से, इनके शायद वो करीबी अजीज़ भी हो, एक ही कौम कबीले से ताल्लुक़ भी रखते हैं। तो दावर भाई, क्या लगता है आपको? अब तो उन्होंने एक बड़ी ऑफ़र दी है फैसल करीम खान कुंडी ने कि गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे भी बनाए हैं, तो वो इशारा की साइड पे दे रहे हैं। किसको पिंजरे में रखना चाहते हैं? तो आप क्या कहते हैं? ये आए रोज़ की जो इनकी लफाजी जंग है, इस बारे में PTI क्या कहती है या आप क्या कहते हैं? जो आपके लोगों के हल्के अहबाब है, उनका क्या इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है सर इन चीज़ों में? जी शुक्रिया ज़ुबैर भाई, मैं मशकूर हूँ आपने बुलाया मुझे और मौका दिया कि मैं इज़हार ख़याल कर सकूँ ये जो मौजूदा हालात हैं। सबसे पहले गवर्नर साहब की बात करें, देखें जी, ये जो पिंजरों वाली बात की है, हमारे चूँकि रिश्तेदार भी हैं मेरे और उसके मामू भी एक हैं, और हमारे एक मामू हैं, उसके उन्होंने बहुत सारे पिंजरे रखे होते थे, और ये फैसल वगैरह जब छोटे थे तो उन पिंजरों में होते थे। अच्छा, तो ये उनका पुराना ये कोई थोड़ा सा है इशू। दूसरे देखें, अली अमीन गंडापुर जो है हमारे वज़ीर आला, उसका मनसब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो इलेक्टेड लोग होते हैं, लोगों से वोट लेके जाते हैं, उसकी सियासत में बड़ी ताकत होती है, और ये जो आइनी अवामी ताकत होती है, और ये जो आइनी ओहदे होते हैं, या आप अगर किसी दिन भी किसी भी पार्टी के साथ इनका राज़ीनामा हो गया तो जरदारी साहब ये गवर्नर की सीट किसी और को तोहफे में दे सकते हैं, ये कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नर साहब को ये पता है, और मेरे ख्याल में DI खान के लोगों को पता है, इलेक्शन जीतने के मेरे ख्याल में इनका कोई दूर भी इम्कान नहीं है, 10, 15, 20 साल भी। उसकी वजह है कि जब ये इक़्तिदार में थे तो इन्होंने जिस तरह की सियासत की है, तो उससे डी खान देरवाल लोग जो है ना मुकम्मल फारे हो गए हैं। वो दोबारा वोट नहीं देते पीपल्स पार्टी को, और यहाँ तक कि इन्होंने तहसील पे इलेक्शन लड़के दोबारा अपनी सियासत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चौथे 5वें नंबर पर थे वो। तो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब को ज़ेब नहीं देता कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला, और ऐसे वज़ीर आला जो बड़े ताकतवर हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में अली अमीन गंडापुर का नाम चलता है। पंजाब में आप जाएं, सिंध में आप जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, इतने तक कि अली अमीन गंडापुर एक इंटरनेशनल एक किस्म का फिगर बन चुका है, और उसमें उनकी अपनी मेहनत है। ये अली अमीन गंडापुर ने अपनी सियासत खुद बनाई, PTI को लाए, हम भी उसी PTI में MNA बने। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अली अमीन गंडापुर की
2007 से हमें टिकट मिली और हम दोबारा इलेक्शन यहाँ पे जीते, और उन्होंने ये वाहिद वज़ीर हैं जिन्होंने अपनी सूबाई सदारत PTI की सूबाई सदारत में KPK में क्लीन स्वीप किया है। मेरे ख्याल में 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा हमारे MPs हैं, और इसी हवाले से अगर आप MNA देखें KPK में तो ये इनकी बेहतरीन एक पॉलिसी थी। तो गवर्नर साहब को देखना चाहिए कि वो अपनी नाकाम सियासत जो है वो वज़ीर के साथ जोड़ के अपने आप को इतना मशहूर रखना चाहते हैं कि वो इतना वो उनका नाम रहे। तो गवर्नर जो है वो कैसे मीडिया में इन रखना चाहते हैं, अपने आप को मीडिया में इन रखना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। क्योंकि मैंने उन दिनों बिलावल की तकरीर सुनी असम्बली में, जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा देखें अपने आप को एक जमहूरी जमात और एक ऐसी जमात जो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ वो खड़ी हुई रही है। उनके 2 शुहदा हैं जिनको मैं समझता हूँ कि मार्शल लॉ के दौर में शहीद किया गया। तो बिलावल साहब ने जिस तरह वहाँ पे बूट पॉलिश की मिसाल कायम की है असम्बली में, जिसका हमें अफसोस है। हालांकि हम यही तनकीद करते थे कि भाई ये जो आप करने जा रहे हैं, कुछ तरमीमें आप करेंगे या आप जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, आप तो मार्शल लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को कम अज़ कम मार्शल लॉ की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये इनकी पार्टी की कुछ अजीब सा एक सिलसिला शुरू हो गया है कि इन्होंने एक PTI को, गवर्नर साहब को कहा गया है कि आपने जी PTI के वज़ीर को टारगेट किया। ये फैसल साहब मेरे ख्याल में 4थे नंबर पे थे या 5वें 3रे नंबर पे थे। तो ये वज़ीर साहब भी इनसे ही जीत के आए, और इनकी अब वो पोजीशन भी नहीं रही। जिस सर आपने बात की मनसब के हवाले से, जो वज़ीर आला है उनका एक मनसब है, अवामी ताकत भी है। तो कल हमने देखा है जो जलसा लाहौर में था, यही वज़ीर आला साहब जो हैं वो कलाशनकोव के बट, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है सर, जो गाड़ियों में मार रहे हैं। कहा यह जाता है शायद ड्राइवर भी थे, ज़दकोव कर रहे थे। क्या ये इनके मनसब को ये ज़ेब देता है? कल तक आप और हम जो तनकीद करते थे गुल्लू भट्ट के ऊपर सर, तो आज वज़ीर भी हैं, मनसब की भी हम बात कर, उधर वो देख रहे हैं, ये क्या स्टाइल है? इस पे मैं जी आपको ये बता सकता हूँ कि देखें, एक तो हमारे साथ जिस तरह की ये इस्टेब्लिशमेंट ने PTI के साथ रवैया रखा हुआ है, देखें जलसे रोकना एक नहायत ही गैर जमहूरी अमल है। आप किसी भी सियासी जमात को जलसों से नहीं रोक सकते अगर हुकूमत जमहूरी हो। और अब ये हमें इन्होंने संजानी में एक जगह दी, जो ऐसी जगह थी जहाँ पे हम कोई एक फुट भी हमवार नहीं था, सारे खड्डे थे, उनको हमने हमवार किया, लोग वहाँ पहुँचे। अब ये लाहौर में इन्होंने, अगर ये लाहौर में कहीं नज़दीक जगह दे देते तो इतनी दूर जो मवेशी मंडी, वो भी मवेशी मंडी थी जो संजानी में, वो भी मवेशी, अच्छा ये भी मवेशी मंडी, ये तजलील है और ये जमहूरी अक़दार की तजलील है। अब देखिए, आप इस तरह के रवैये आप रखेंगे तो ज़ाहिर है बंदे को अब अपने मनसब से बाहर निकल के आप कुछ करना पड़ता है, आप रास्ते रोकते हैं। देखिए, जब आपको NOC मिल जाती है, जब आप इजाज़त दे देते हैं, तो उसके बाद आपको देखिए रास्ता देना पड़ता है। रास्ते देने के बावजूद देखिए काफ़िला जा रहा है, 15-20 हज़ार लोग अली अमीन साहब के साथ हैं, वो काफ़िला KPK से जा रहा है, और ये KPK वाले बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं जो पंजाब जाके जलसे अटेंड करते हैं। वरना बाकी सियासी जमातें जितनी भी हैं, उनके अगर जलसे होते हैं उनको कहते हैं कि पंजाब वाले पंजाब में, सर पंजाब में तो पंजाब के लोगों को ही निकालना चाहिए। लोग आए, देखिए KPK के लोग तो नहीं पहुंच सके, ये जलसों तो पंजाब के लोगों ने किया। जिस तरह इस्लामाबाद संजानी के जलसे में इस्लामाबाद और लोकल और पंजाब के लोग थे, हमारे KPK के लोग नहीं पहुंच सके क्योंकि रुकावटें थी। अली अमीन पैदल ही को 20 किलोमीटर चल के, इधर भी हाल था। सर दूसरी बार इस तरह हो रहा है, अब उनको मालूम है एक टाइम 3 से 6 है, तो सुबह 10 का टाइम दिया, 10 बजे वो रवाना क्यों नहीं हुए? कहा यह जाता है, या जिस किस्म की खबरें आती हैं कि पसे पर्दा कुछ मामलात थे, इंतज़ामिया से भी, PTI की जो आपकी मरकज़ी क़यादत है उससे भी कुछ मामला थे। एक तो ये है कि अली अमीन ख़ान जो है अपनी स्पीच, लेकिन जो ज़ाती एक मेरी राय है कि शायद अली अमीन ख़ान ने यही बेहतर समझा हो, ना उधर स्टेज पर पहुँचेंगे ना तकरीरों की बात आए, इस वजह से वो लेट हुए हैं। और 2 घंटे बाद फिर उसके बाद जलसा ख़त्म। और दूसरे इसी के साथ सवाल ये है, जो आपकी मरकज़ी क़यादत है, जैसे ही 6 बजते हैं DJ साउंड बंद कर देता है, लाइट कट ऑफ हो जाती है, पुलिस स्टेज पर आकर मरकज़ी क़यादत को उतार देती है, अली अमीन और KPK के तमाम काफ़िले नहीं, कोई इंतज़ार नहीं किया गया। तो गड़बड़ तो लगती है, लोगों में सवालात तो पैदा होंगे सर। देखिए जी, गड़बड़ की बात नहीं है, इस मुल्क में पुलिस अपने इख्तियार में नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत नून लीग या पीपल्स पार्टी की मिल्कियत, ये उनकी भी नहीं है। ना वज़ीर ख़ारजा इनका है, ना वज़ीर दाखिला इनका है, ना इनका ये वज़ीर बेचारा भी जो है वो किसी के पेरोल पे है। और उसमें देखिए एजेंसियों का एक किरदार है। अब मैं बताऊं कि एजेंसियों के किरदार ऐसा है कि अगर आप पुलिस है, पुलिस को आप पहचानते हैं कि ये पुलिस है, इनका एक लिमिटेड स्कोप है, जब NOC दिया गया है तो पुलिस पाबंद है, वहाँ तक करेगी। दूसरा, ये एक फस्तायत है।
ہمارے ایم این ایز جو گرفتار ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے رات کو، وہ ایجنسیوں کے لوگ گئے تھے، وہ پولیس اندر نہیں گئی تھی. وہ ڈی آئی جی اور آئی جی نے جو بات کی بالکل تصدیق شدہ ہے. ایجنسیاں خفیہ کام کرتی ہیں اور ان کے پاس کوئی قانونی حیثیت تو ہوتی نہیں ہے. تو ایجنسیاں آپ سے زبردستی بھی کروا سکتی ہیں، آپ سے بدماشیاں بھی کرتی ہیں. اور دوسرا جو ہے یہ سیاسی بیچارے ہم جو ہے بڑے کمزور ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کوئی بندوق تو نہیں ہوتی. ہم تو فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، اور پولیس جو ہے انہوں نے ہمیں سیکیورٹی دینی ہوتی ہے. جب پولیس بندوق لے کے آپ سے زبردستی چیز بند کرواتی ہے تو اس میں بندہ سیاستدان کیا کرے گا؟ ایک چیز میں جی آپ کو بتا دوں، اگر یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ اگر ٹائم پہ بندہ نہیں پہنچ سکتا، کوئی اسکول ٹائمنگ نہیں ہے، یا ہم نے کوئی جا کے ایمبیسی میں انٹرویو تو نہیں دینا کہ ہم نے وقت ٹائم پہ پہنچنا. جس ٹائم پہ پہنچیں لوگ موبلائز ہوتے ہیں. اصل چیز جو ہے اس وقت جو ہمارا ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی کا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موبلائز رکھیں. اگر وہ اکٹھے ایک جگہ ہمیں نہیں ہونے دیتے، دیکھیں جیسے ہمارے جلسے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، وہاں کے آس پاس جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہاں سے ان کے ضلعی صدروں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ایم پی ایس کو اٹھاتے ہیں، ایم این ایس کو اٹھاتے ہیں. حالیہ آپ جو یہ بھی ترمیم کا جو ایشو تھا، ہمارے ایم این ایس 12 ایم این ایس انہوں نے اغوا کر کے اٹھائے ہوئے تھے. مجھے بتائیں کہ میڈیا نے اس پہ کیا بات کی؟ کوئی نہیں. سر اگر جس طرح آپ نے کہا 12 ایم این ایز اٹھائے ہیں اور آپ نے براہ راست کہا ہے کہ ایجنسی اس کے اندر اجمالا پولیس نہیں تھی، لیکن اگر اس سے پہلے چلے جائیں، ایک دن پہلے دیکھیں جو اسپیچیں ہوتی ہیں، کیا ایک وزیر ہے جو ایڈمنسٹریٹر ہو ایک صوبے کا 6-7 کروڑ کی نمائندگی رکھتا ہو، وہ براہ راست جو افواج پاکستان ہے اس کے اوپر جس قسم کی اسپیچ آتی ہیں، شاید میرے خیال وہ ہمارا آئین بھی اجازت نہیں دیتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زیب دیتی ہے. اس قسم کی جو اسپیچ ہے، ایک بندے کی اسپیچ ہوتی ہے، پوری پارٹی آپ کی سر اس میں آزمائش میں آ جاتی ہے. دیکھیں اسپیچ کی بات نہیں ہے، اظہار رائے، اظہار خیال پہ پابندیاں اس ملک میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں جی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی فوج کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ تصادم چاہتی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو. پی ٹی آئی اپنی فوج سے محبت کرتی ہے، ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے، اور خان صاحب نے بھی بارہا اس چیز کا اظہار کیا ہے. لیکن چند لوگوں کی وجہ سے، اور چند لوگوں کی وجہ سے اگر یہ سلسلہ ہمارا خراب ہوتا ہے تو ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں اب اس وقت جو فوج کے اندر کے معاملات ہیں، جو انہوں نے جو گرفتاریاں کی ہوئی ہیں ان کے اپنے اندر کی، اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. وہ ان کا اپنا ایک مرحلہ ہے، سسٹم ہے، احتساب ہے، وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ایجنسیاں ہیں، کبھی کبھی ایجنسیاں آپ کے جو مین ادارہ ہوتا ہے اس سے بھی ہٹ کے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کون سی ایجنسی ہے، کہ یہ سویلین ایجنسی ہے، یہ ہمارے فوج کی ایجنسی ہے، ہماری کون سی ایجنسی ہے، کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آتی. لیگلی تو حکومت میں بھی یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. دیکھیں وہ ہماری حکومت میں نہیں ہوتا رہا ہے. دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں سیکھتی ہیں، مار کھانے کے بعد سیکھتی ہیں. ہماری جو پی ٹی آئی تھی، جو ہمارے ایم این ایس تھے، ہماری جو لیڈرشپ تھی، وہ 9 مئی سے پہلے کچھ اور تھے. 9 مئی کے بعد اور ہوئے، الیکشن کے بعد وہی لوگ رہ گئے جو قربانی پی ٹی آئی کے ساتھ جنہوں نے کی، جنہوں نے ہر ظلم برداشت کیا، جنہوں نے ہر ایف آئی آر برداشت کی، جنہوں نے ماریں برداشت کی. بہت سارے لوگ مفرور ہوئے، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا. تو اب وہ پارٹی جو ہے نا، اب یہ تقریباً سمجھیں کہ ایک کافی حد تک ہماری پی ٹی آئی سبق سیکھ چکی ہے. اور میرے خیال میں ماضی میں بہت ساری سیاسی جماعتوں نے سبق سیکھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج وہ نون اور پیپلز پارٹی جو سبق جن کو سیکھنا تھا اور سیکھا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے وہ سلیٹ انہوں نے دوبارہ مٹا دی ہے. اب جب تک سیاستدان مل بیٹھ کے کوئی حل نہیں نکالتے تو یہ اس طرح کے کام ہوں گے، بیچ میں اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اچھا سر، یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اصل ہے کیا؟ ایسے کون سی چیزیں ہیں جن پہ آپ کو تحفظات ہیں؟ ورنہ اگر پبلک کی بات کی جائے، جو میرے خیال اصلاحات جو سامنے آ رہی تو وہ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ چاہے جوڈیشری ہو، جہاں بھی اصلاحات ہونی چاہیے. میرے خیال میں پبلک، میں تو نہیں اب آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پبلک چاہتی ہے. جو مسودے کی باز گشت ہے، میرے خیال میں اب میں بتاؤں کہ جب آپ کے وزیر قانون کے پاس مسودہ نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسی ترمیم ہے جو اتنی چھپ چھپا کے ہوتی ہے. ترمیم کا آپ کو پتہ ہے آئین میں ایک پریمبل ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس ترمیم کے پیچھے کیا ورک فورس ہوگی، اس میں عوام کی فلاح و بہبود کیا ہوگی، کیونکہ آئین جو ہے وہ عوام کو آسانیاں دیتا ہے، عوام کے جو حقوق ہیں ان کو قانونی طور پہ تحفظ دیتا ہے.
تو اب جب میں ایک ترمیم کرنے لگا ہوں تو میں عوام کو قائل کروں گا میڈیا کے ذریعے, میں اسمبلی کے ذریعے جہاں پہ عوام کے نمائندے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد مختلف اداروں سے میں فیڈ بیک لوں گا, جس میں فوج بھی ہے, جس میں عدلیہ بھی ہے, جس میں اور بھی ادارے ہیں, جس میں سیاستدان بھی ہیں, جس میں بیوروکریسی بھی ہے, ان سے بھی فیڈ بیک آئے گا کہ اس ترمیم کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا. اب یہ کیسی ترمیمیں دے رہے ہیں جس ترمیم کا نہ کوئی سر کا پتہ ہے. اب اگر آپ مسودہ بتائیں کہ جی یہ آپ کا مسودہ, کہتے ہیں جی یہ ہمارا نہیں ہے, لیکن جو ہمیں سمجھ آتی ہے, جو چھپ چھپا کے جو معلومات ہیں, کہ ایک تو سب سے پہلے ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ان کے پاس مسودہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی مسودہ ان سے مانگا, اور جس بات پہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی ڈیڈ لاک ہوا, کیونکہ ان کا ایک 8 جو ووٹ ہیں وہ بڑے اہم ہیں, وہ اسی پہ ہے, وہ اسی پہ نہیں. وہ دیکھیں بہت سارے یہ میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ اس پہ اگری ہوں گے. بہت سارے لوگ نہیں باتیں کرتے, وہ آپ کو شاید پتہ نہ ہو, ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 15-20 ایکسٹرا ہوں, تاکہ اگر ہماری اپنی پارٹیوں سے بھی کوئی لوگ, کیونکہ یہ ایسا مسودہ ہے کہ بہت سارے سیاسی جماعتوں کا جو سیاست ہے اس کا پٹھا بٹھا دے گا, اس کا پٹھا بٹھا دے گا. اب میں بتاؤں جی, اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک آئینی عدالت بنے اور اس عدالت میں ایڈ ہاک جج ہوں, اور ان ایڈ ہاک ججوں کی عمر 68 ایئرز ہو, تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ جی 65 سال میں تو جی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو یہ ان کو اٹھا کے یہاں لا رہے ہیں, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم یو ٹرن لے سکتے ہیں. اور وہ پی ٹی آئی, بغض پی ٹی آئی میں وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو یہ بھی بھول گیا کہ جن آرڈیننسز کی یہ خلاف ورزی کرتے تھے, اسی آرڈیننس پرسوں جو زرداری صاحب نے دیا اس کو گلے لگا کے بیٹھ گئے, اور اس پہ انہوں نے فیصلے دینا شروع کر دیے, اور انہی آرڈیننس پہ ان کی ریئیکشن ہوتا تھا کہ میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ یو ٹرن, تو اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اچھا سمجھتے تھے وہ آج ہمارے الٹے لگ گئے. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں پی ٹی آئی کا تحفظ نہ دیں, ہمیں آئین مضبوط کر کے دیں, ہمیں جمہوریت کی بالادستی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جو سویلین ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں, جو عسکری ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں, جو عدلیہ ہے وہ اپنا کام کریں. اب تو میڈیا بھی دیکھیں ایک چوتھا پلر بن چکا ہے, اور وہ بھی اپنا ایک کردار, میڈیا کو یہ روکتے ہیں کہ آپ بہت ساری انفارمیشنیں نہ نکالیں. دیکھیں زیادتی ہے. اور جو ترمیمیں ہیں جی اس پہ پی ٹی آئی کا تو کلیئر کٹ سٹینس ہے, محمود اچکزئی صاحب کا, بہت ساری جماعتوں کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی, چونکہ ان کا بھی تعلق ڈی خان سے ہے, تو ان کا بھی ایک اچھا کردار رہا. یہی میرا اگلا کویسچن تھا کہ آپ کا تعلق ڈیر اسماعیل خان سے ہے, ایز اے داور کنڈی سے ہم پوچھتے ہیں, پی ٹی آئی سے نہیں, پرسنلی آپ کی اوپینین کیا ہے؟ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو بھی ڈیبیٹ آپ کی ہوئی ہے, جو مذاکرات, انہوں نے کل بھی اپوزیشن میں ہے لیکن ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے, تو آپ کو اعتماد ہے کہ مولانا فضل الرحمان آپ کو سرپرائز نہ کر دیں آگے جا کے؟ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ میرے خیال میں واحد ایک جماعت ہے جو کر رہی ہے, اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ وہ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرے. اور جو بھی سیاسی جماعت آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرے گی, پی ٹی آئی اس کو ضرور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گی. تو یہ ڈیبیٹ ہوا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کے لیے ہم نے ان کو اجازت دی اپنی پارٹی کو کہ بالکل ہمارے اگر ان کے ساتھ الیکشنز بھی ہیں کہ پی کے میں پی ٹی آئی, دیکھیں ٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ جب تک وہ آئین کی بالادستی کی بات کریں گے ہمارا ٹرسٹ ہوگا. اور یہ کوئی چھپی چھپاتی باتیں تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اختیار دے دینا, انہوں نے جا کے پی ٹی آئی کے اختیار تو انہوں نے نہیں استعمال کرنا, ہم نے اکٹھا چلنا ہے اگر وہ چاہتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارا آئین خطرے میں ہے, اس وقت ہماری جمہوریت خطرے میں ہے, اس وقت ہمارا پی ٹی آئی بچانے کا کام یا جمعیت کو بچانے کا کام نہیں چل رہا. اس وقت عوام کی فلاح اور عوام کے جو تقدس ہے, جو آئین کا تقدس ہے, اس کو ہم نے بحال کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم سارا یہ کام کر رہے ہیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آئین ترمیم کے حوالے سے آن بورڈ ہیں تو بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا, اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے, یہ آپ کے لیے خوشائند بات نہیں ہے, اسرائیل میں آج بھی مسلسل اگر کہا جائے دوسری تیسری بار مضامین مختلف بڑے اخبارات کے اندر ان کی اشاعت ہو رہی ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے ہمارے ہم خیال بھی ہیں اور وہ اسرائیل کے قریب ہیں, اور جو مولانا فضل الرحمان جو ماضی میں بتاتے رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ بھی کہتے تھے, یہودی ایجنٹ کا القابات بھی عمران خان کے لیے استعمال کرتے تھے, اور آج وہ آئینی ترمیم کی وجہ سے ہے یا جو بھی ہے, خوشائند نہیں ہے اتنے بڑے بڑے یعنی دیگر سیاسی جماعتیں جو اس ایشو کو نہیں ریز کرتی تھی, لیکن آج وہ کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے, اخبارات میں آ رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کی خاموشی معنی خیز ہے, خوشائند ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں خوش آئند ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پہلے جس طرح کی باتیں کرتے تھے
اس سے اگر انہوں نے بیک ٹرن لے لیا، کیونکہ ان کی باتیں کافی وزنی باتیں ہوتی ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک سیاستدان ہے، ہمارا ان کا الیکشن کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن دیکھیں جب مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ اس چیز سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں کہ میری جو باتیں ہوتی تھیں یہودی ایجنٹ کہنے کی وہ غلط تھیں، تو میرے خیال میں ہمیں بھی ہمارا موقف تھا سیاسی نہیں، انہوں نے مانا یہ چیز. اور اب میں بتاؤں کہ یہ جو اخباروں والی باتیں ہیں یہ ساری فیک ہوتی ہیں. عمران خان فلسطین کے معاملے میں ان کا کلیئر سٹینس ہے کہ وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں. عمران خان نے کلیئر کٹ کہا، اور واحد پی ٹی آئی تھی جنہوں نے فلسطین کے معاملے پہ کھل کے بات کی ہے. اسمبلی میں بذات خود ہم نے تقریروں میں فلسطین کو سپورٹ کیا، اور ہم نے شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ جب یہ غزہ کے اوپر حملے ہوئے تو اس دوران جس پارٹی نے جس بھی سول سوسائٹی کے لوگوں نے انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو انہوں نے ایف آئی آر دے کے فلسطین کے حق میں تو انہوں نے ایف آئی آریں دی اس نون لیگ نے. تو ہم نے اس کی مذمت کی کہ بھئی دیکھیں، اب دیکھیں جماعت اسلامی کے آپ دیکھیں سینیٹر مشتاق وغیرہ کو انہوں نے کتنی گرفتاریاں کی اس حوالے سے کہ آپ فلسطین کے حق میں کیوں جلوس نکال رہے ہیں. تو یہ تو ہماری حکومت کی زیادتی ہے کہ وہ اس فلسطین کے حوالے سے کلیئر نہیں ہے، ورنہ پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے بالکل فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں. اور یہ جتنے بھی پروپیگنڈے ہوتے رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، دیکھیں مولانا فضل الرحمان سے زیادہ ایک عالم آدمی ہے اور اس سے زیادہ موقف اور بہترین اور مضبوطی دلائل کے ساتھ اور کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا تھا. جب وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ میرا یہودی ایجنٹ کہنے کا جو مقصد تھا وہ غلط تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی عوام کو بھی اس پہ کنونس ہو جانا چاہیے کہ عمران خان ایک پکے مسلمان ہیں، سچے عاشق رسول ہیں. جتنے بھی مسلمان ملک ہیں خصوصی طور پہ فلسطین کے عوام اور غزہ کی عوام کے ساتھ وہ کھل کے کھڑے ہیں. اچھا سر، اگر پاکستان تحریک انصاف کو ہم دیکھتے ہیں یا 9 مئی سے پہلے اگر چلے جاتے ہیں، ایک اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو قیادت تھی اور نوجوان قیادت کو آگے لایا گیا، لیکن ایک چیز ہے مسلسل جو جس سے لوگ بھی کافی حد تک شاید آپ ایگری کریں نہ کریں متنفر ہو رہے ہیں، جس قسم کی لینگویج ہوتی ہے. یا اب یہ آپ دیکھ لیں جو آپ کا لاہور کا جلسہ تھا، علی امین خان کی جو الفاظ تھے، کیونکہ آگے وہ فیمیل ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں، مریم میں آ رہا ہوں، جس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھ آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پر میمز بنائی گئی ہیں اور دولے ڈھول ہے، تو یہ سیاست میں جو یہ چیزیں آ رہی ہیں اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ بھی ایک پڑھے لکھے اچھے ایجوکیٹڈ ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر نظر ثانی یا پالیسی کے اوپر نہیں کرنی چاہیے؟ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف میچورٹی کی جانب جانا چاہیے. دیکھیں یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اگر ہم گلوبلی دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی، تو جتنے بھی ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے معاشرتی رویے چینج ہو رہے ہیں. اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو ٹرمپ کی دیتا ہوں. میں 2014 یا 15 میں گیا تھا امریکہ سرکاری، جو اس وقت میں نے تھا دورے پہ گئے تھے ہم، ہمارے اسد کیسر صاحب اور ہم سارے گئے تھے، ہماری پارٹی کا اپنا ایک ایونٹ تھا اس حوالے سے. تو وہاں پہ میں نے یہ ٹرمپ کا نام پہلی دفعہ سنا اور میں بڑا حیران تھا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہوگا. اور وہاں پہ ان کی جو وال چاکنگ تھی ٹرمپ کے حوالے سے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ٹرمپ ایک لا ابالی قسم کا آدمی ہے. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک بلینئر تھا، اس نے 2-3 دفعہ اپنے آپ کو دیوالیہ لکھوایا. اس کے بعد اس کے اوپر ہر قسم کی اخلاق باختہ جتنے بھی کیسز تھے وہ بھگتا چکا ہے. پورن سٹارز کے ساتھ اس کے کیسز، جھوٹ بولنے کے کیسز، پیسے دے کے اپنے گواہوں کو خاموش کرانے کے کیسز، دیوالیہ پن کے کیسز. اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا، تو یہ معاشرتی رویے صرف ہمارے ملک میں نہیں چینج ہو رہے. جب آپ کا یہ دنیا جو ہے نا یہ گلوبلائز ہو رہی ہے اور آپ کا جو نوجوان ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہے، وہ زمین پہ نہیں ہے، وہ اپنے حال میں نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا سے جو سیکھتا ہے وہی زبان استعمال کرتا ہے. وہ دیکھیں سیاستدانوں کی مجبوری ہے. اب اگر میں ستی ساوتری بن کے بیٹھ جاؤں نا ڈی خان میں، مجھے نہیں ووٹ ملتا، مجھے وہی باتیں کرنی ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. اور بدقسمتی سے، خوش قسمتی سے، یا جو بھی آپ سمجھیں، لوگ یہی سننا چاہتے ہیں جو ہم پی ٹی آئی والے اب کر رہے ہیں. اور یہ بازاری زبان جو ہے نا، یہ جب امریکہ میں استعمال ہو رہی ہے، جو سب سے بہترین، سب سے بڑا اپنے آپ کو سوفسٹیکیٹڈ معاشرہ کہتا ہے، پڑھا لکھا معاشرہ کہتا ہے، اور سب سے زیادہ ڈیولپڈ معاشرہ کہتا ہے، اور سب سے اوپن معاشرہ کہتا ہے، تو میرے خیال میں یہ باتیں تو اب سنیں نا، آپ کے ٹرمپ کے جو تقریریں ہیں اس وقت شروع ہیں، سنیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس ٹرمپ کو امریکہ کے معاشرے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ووٹ بھی نہ دیں، اور وہ بندہ 2/3 اکثریت سے جیتنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا قصور نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اپنے لوگوں کا قصور نہ سمجھیں. جو معاشرہ ہم سے ایکسپیکٹ کرے گا، جو سننا چاہتا ہے، تو سیاستدان وہی بات کرتا ہے. اور یہ جو ڈھول تماشوں والی باتیں آئیں نا، میں آپ کو ڈی خان میں جلسہ کر کے دیتا ہوں، ڈھول تماشوں کی باتیں میں کرتا ہوں، اور پھر دیکھیں لوگ تالیاں کیسے مارتے ہیں اور لوگ
کیسے خوش ہوں گے اس بات پہ. اسلام کے بھی دیکھتے ملین مارچ وغیرہ کوئی ڈھول نہیں ہوتے نہ ہی کوئی خواتین، یعنی جماعت اسلامی کے دیکھیں دیگر ایسی جماعتیں وہ دیکھیں جماعت اسلامی بھی سکڑ چکی ہے بدقسمتی سے جو بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان جماعتوں پہ اگر میں بات نہ کروں تو بہتر ہے، کیونکہ پھر وہ زیادہ ذاتیات پہ چلی جائے گی اور ہمارا بھی تھوڑا سا ایک چھوٹا سا منصب ہے، وہ کہیں گے کہ جی فلاں پارٹی کے MNA نے فلاں پارٹی پہ بات کی. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. ملین مارچ ان کا ہوتا ہے وہ بڑا منظم ہوتا ہے اور وہ پورے ملک سے ہر ضلع سے بندے لاتے ہیں. جس طرح جماعت اسلامی بڑے بڑے جلسے کر سکتی تھی لیکن سیٹیں نکالنا یونین کونسل کے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، اور یہ مسئلہ ہمارا PTI کے ساتھ نہیں ہے. اگر آئے نا میں آپ کو عطا تارڑ اور حنیف عباسی کی باتیں اور خواجہ آصف کی سناتا ہوں، یہ ٹریکٹر ٹرالیاں والی باتیں کرتے تھے وہ جو اگر آپ کو یاد ہو، اور یہ ہمارے اوپر پہلے تنقید کرتے تھے. تو اس وقت حالانکہ PTI گورنمنٹ میں تھی. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے کرتے جو ہے نا اب ظاہر ہے PTI نے بھی ان کو اسی لہجے میں جواب دینا ہے جس طرح کی انہوں نے باتیں کرنی ہے. دوسرا یہ معاشرتی رویے ہیں جو بدل رہے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت MNA داور کنڈی. تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاتا چلوں. داور خان کنڈی جو پہلی بار اسمبلی کے ممبر بنے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھے، اور اس وقت انہوں نے ایک اصولی اختلاف کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے. پرویز خٹک صاحب جو وزیر تھے ان کے اوپر ان کے جو تحفظات تھے کرپشن کے حوالے سے، جو PTI ہے اس کو وہ نقصان پہنچا رہے تھے چاہے فنڈنگ کے معاملات ہو. تو اس وقت انہوں نے ریزائن دیا تھا. اقتدار میں تھا صوبہ خیبر پختونخوا، گو کے وفاق میں اپوزیشن میں تھے. کچھ جس طرح اختلافات ہوتے ہیں وہ جماعت سے سائڈ پر ہو گئے. لیکن اگر اب جو دیکھا جائے جو 8 فروری سے پہلے جو بھی حالات تھے، 9 مئی کے بعد جو کریک ڈاؤن تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، لوگ بھاگ رہے تھے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے تھے، ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، گھروں سے نہیں نکل رہے تھے. اس وقت داور خان کنڈی نے پاکستان تحریک انصاف پر دوبارہ آ کر الیکشن بھی لڑا، اور ان کا یہی موقف تھا کہ میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ تھا اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہوں، اور آج جو میرا موقف ہے وہ درست ثابت ہوا. وہی پرویز خٹک آج عمران خان کو چھوڑ کر چلا گیا. باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے. جو بھی کوئی سوالات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.